अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को उस वक्त की मुंतखब कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया और उसके तकरीबन 10 साल बाद 26 अप्रैल 1984 को इम्तनाए कादियानियत क़वानीन की शक्ल में कादियानियों पर मज़ीद कानूनी पाबंदियाँ आयद की गईं। आज के प्रोग्राम में हम इम्तनाए कादियानियत क़वानीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये क़वानीन क्या हैं और ये क्यों बनाए गए, और उसके साथ साथ इन क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमारा क्या किरदार होना चाहिए। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, मुसन्निफ़ और KTV के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मतीन खालिद साहब और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का। मतीन साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि इम्तनाए कादियानियत के जो क़वानीन बनाए गए इनका तारीख़ी पस मंज़र क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद फरमाया। 1974 में मुल्क की मुंतखब पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पर कादियानियों को उनके कुफ्री अकायद की बिना पे गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया 7 सितंबर 1974 को। आइन के आर्टिकल 106 और 260 मौजूद है। अब जब उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया तो उसके बाद जब आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी फौरी तौर पर कानून साज़ी होनी चाहिए थी कि ये अपने आप को एज ए मुस्लिम पोज नहीं कर सकते। लेकिन देखें, 74 से लेके 84 तक ये कादियानी हजरात जो हैं ये उसी तरह जो मुसलमानों की जो टर्म्स हैं दीन इस्लाम की, जो उसके अलकाबात हैं मुक़द्दस हस्तियों के, वो इस्तेमाल करते रहे। मसलन देखें कि वो मिर्ज़ा कादियानी के साथ अब भी और पहले भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसके खलीफा के नौज़ुबिल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, उसकी अपनी मिर्ज़ा कादियानी की बातों को हदीस कहते हैं, मिर्ज़ा कादियानी पे उतरने वाले नाम नहाद वहियों को वो कुरान का दर्जा देते हैं। और इस तरह वो उस मिर्ज़ा कादियानी की बीवी को सैयदतुन्निसा उन्होंने कहा, इस तरह उन्होंने रबुआ को मदीना और कादियान को मक्का कहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये टर्म्स जो है ये मुसलमान, तो कानून ये बना, अजान देते हैं, अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं। तो इससे धोखा होता था मुस्लिम मुआशरे में कि साहब अगर ये गैर मुस्लिम हैं तो सारी शायर इस्लामी तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनांचे गवर्नमेंट ने मुसलमानों का जो 10 साल एक जदोजहद उनकी जो तहरीक थी और उसके नतीजे में हुकूमत ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया, उसी की रोशनी में जो इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करा दिया, उसकी रोशनी में कादियानियों पे पाबंदी लगाई कि आप शायर इस्लामी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कानून में ताज़ीरात PPC पाकिस्तान पिनल कोड में ताज़ीरात पाकिस्तान में कानून की दफ़ा शाया, उसमें दफ़ा शामिल की 298B और 298C। ये है इसका पस मंज़र। ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब, इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस की ये जो क़वानीन हैं इसके मुतालिक बताइए कि इनके तहत कादियानियों पर कौन कौन सी कानूनी पाबंदियाँ आयद की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया एक अहम इशू पे बात करने का। तो अभी थोड़ा सा तारफ़ तो मेरे बड़े भाई ने करवा दी है, इसमें इसका पस मंज़र थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो 84 में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस बना, इसके पीछे थोड़ी सी मूवमेंट ये बनती है कि सियालकोट से आली मजलिस के मुबल्लिग थे मोहम्मद असलम कुरैशी साहब, उनको अगवा कर लिया गया था। उनकी रिहाई के लिए एक मूवमेंट चली कि उनको बाज़ियाब करवाया जाए और काफ़ी इस पे मामला काफ़ी दूर तक फैले। उलमा कराम का एक डेलीगेशन जाके उस वक़्त के प्रेसिडेंट थे जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक, उनको मिले, उनको जाके सारे मामलात बताए गए। और कादियानी जो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे, इस्लामी शायर का इस्तेमाल करते थे, कलमा तय्यबा का बैज लगाना और तमाम इस्लामी इस्लाहात थी उनको इस्तेमाल करना, तो उनको रोकने के लिए फिर इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो है उसको नाफिज किया गया। और इसका बाकायदा जो पूरा नाम इसको दिया जाता है वो ये कि एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ ऑफ कादियानी ग्रुप, अहमदी ग्रुप एंड लाहौरी ग्रुप, फिर प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट ऑर्डिनेंस 20 of 1984, ये इसका पूरा नाम, जिसको हम उर्दू में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस 1984 कहते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें तय की गई कि कोई कादियानी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई बंदा भी अमीरुल खुलफाए राशिदीन या दूसरी इस्लामी इतलाहात हैं, अमीरुल मोमिनीन, खलीफातुल मुस्लिमीन, खलीफातुल मोमिनीन साहबी या रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या उम्मुल मोमिनीन या अहले बैत के लिए जो इस्तेमाल की जाते हैं शायर, उनको इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर वो कोई करेगा तो उसकी सज़ा 3 साल और उसमें जुर्माना भी तय किया गया।
اس کے ساتھ 298C جو ہے اس کو ایڈ کیا گیا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان پوز نہیں کر سکے گا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکے گا، اور کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یا کوئی اشارتاً تحریری طور پہ کسی بھی انداز سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں ظاہر کرے گا۔ اور اس امتناع قادیانیت ان شارٹ اگر دیکھیں تو کسی بھی قادیانی کو منع کیا جاتا ہے اس قانون کے تحت کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہے گا، مسجد کی طرز پہ بھی نہیں بنائے گا، عبادت کے بلانے کے لیے اذان جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے وہ استعمال نہیں کرے گا، اور کسی بھی اسلام کے شاعر کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی کرے گا تو ان کے خلاف جو ہے وہ تعزیرات پاکستان کے تحت پرچہ بھی ہوگا، اور یہ نان کاگنیزیبل offense ہے، ناقابل دستاویزی پولیس جرم ہے، اس میں 3 سال تک سزا ہے اور اس میں جرمانہ بھی ہے۔ تو جب سے یہ قانون بنا ہے اس کے بعد سے اس میں کافی سارے قادیانیوں کے خلاف جو ہے نا ان کی وائلیشن کے خلاف قانون نے ان کے خلاف کارروائی بھی کی اور بہت ساروں کو سزائیں بھی ہوئیں، اور اب بھی کافی سارے کیسز اس طرح کی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ جی اچھا، یعنی قادیانی کسی بھی طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، یعنی السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے مسلمانوں کا کہ جب مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہا جاتا ہے، کوئی دوسرے مذہب کا ملتا ہے، کوئی ست سری اکال کہتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی ہیلو ہائے کہہ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک خاص طریقہ کار ہے کہ وہ جب مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہا جاتا ہے، جس طرح الحمدللہ ہم کہتے ہیں، کوئی اچھی چیز پہ انشاءاللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک کیس بھی آیا تھا شیخ پورہ سے کہ قادیانیوں نے اپنا ایک شادی کارڈ چھپوایا تھا، ناصر نامی ملزم تھے انہوں نے، تو شادی کے موقع پہ جب چھپوایا کارڈ تو اس میں نکاح مسنونہ کے الفاظ، پروگرام انشاءاللہ اور ماشاءاللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، اس طرح کے الفاظ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں، اس پہ باقاعدہ طور پہ پرچہ ہوا، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ تک چلا اور اس قانون کے مطابق ان کو سزا دی گئی۔ صحیح، یعنی اس کا مقصد ہے کہ وہ دھوکہ نہ دے سکیں، مسلمان ظاہر کر کے کسی کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ اچھا متین صاحب، حسن بھائی میں تھوڑا سا اضافہ اس میں بھائی جان کی بات میں کروں کہ وہ جو کیس جس کا ذکر کیا ناصر بنام سرکار، وہ جو شیخو پورہ وہ ننکانہ صاحب کا کیس ہے، وہ میں نے کیس درج کروایا تھا قادیانی کا، اس میں جناب جسٹس میاں نذیر اختر صاحب کا جو ججمنٹ ہے وہ رپورٹڈ ہے قانون کی کتابوں میں، PLD میں۔ اس میں جسٹس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جو ہم نے جو کارڈ شائع کیا ہے جس پہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، نکاح مسنونہ، بسم اللہ، انشاءاللہ یہ سارا لکھا ہے، تو یہ تو 298 نہ B میں ہے نہ 298C میں ہے۔ تو جج صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ صاحب یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو اگر یہ چیزیں نہیں لکھیں تو کیا آپ کو یہ قانون نے کوئی لائسنس دے دیا ہے کہ آپ جو چیزیں قانون میں جو چوہدری صاحب نے بیان کی ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو کر نہیں سکتے؟ اس میں ہمیشہ یاد رکھیں جو لفظ پوز ہے نا جی، پوز، POSE، پوز، یہ بڑا کمال لفظ ہے کہ آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ اب وہی کارڈ جو ہے جس پہ یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، اگر آپ وہ کارڈ کسی کو دیں تو آپ اسے پوچھیں کہ آپ بتائیں یہ کارڈ جو ہے یہ ہندو کی طرف سے آیا، عیسائی کی طرف سے آیا، یہ سکھ کی طرف سے آیا، یہ بدھ مت کی طرف سے آیا، یہ کس کی طرف سے آیا؟ قادیانی، وہ کہے گا یہ تو جو ٹرمز استعمال کیجئے تو مسلمان کی طرف سے آیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں لفظ جو پوز ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ جو چیز ہے کہ وہ کوئی چیز جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ بڑی عید والے دن وہ قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ ایز اے مسلم پوز ہو رہے ہیں۔ جی، یعنی عید والے دن نئے کپڑے پہن کر اس طرح بھی نہیں پھر سکتا ہے کہ وہ لگے کہ عید منا رہے ہیں، تو پھر تو ہاں جی بالکل وہ یہی جو انہوں نے اپنا 7 سالہ جشن منانے کا پروگرام بنایا تھا جس کے اوپر پھر ظہیر الدین کیس اور دوسرے کیسز بھی چلے، تو بہت سارا ڈسکشن ہوا، فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی کیسز چلے مجیب الرحمان ورسز فیڈریشن کے نام سے۔ تو اس میں یہی تھا کہ قادیانی جو تھے ان کو ان کا 7 سالہ جشن منانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اپنے محراب بنا کے لائٹنگ کرنا اور ہر وہ چیز جس سے ان کو ایک ہوتا ہے سیلیبریٹ کرنے والا معاملہ، اس سے منع کر دیا گیا کہ سیلیبریٹ کرنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اپنے مذہب کی پرچار کرنا اور مسلمان سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا معاملہ تھا، تو اس سے منع کر دیا گیا تھا، گورنمنٹ نہیں اجازت دی ان کو۔ جی متین خالد صاحب، یہ قوانین تو بن گئے، اس کے بعد پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے یہ جو قوانین ہیں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے، ان کے حوالے سے کون سے اہم فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئے؟ حسن بھائی اس طرح ہے کہ جب یہ قانون پاس ہوا 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت قانون آرڈیننس آیا، اس کے بعد قادیانیوں نے بھرپور تیاری کے ساتھ
اور انہوں نے ملکی اور غیر ملکی ہائر کیے وکلا. خود ان کا جو وکیل تھا جو اس میں مجیب الرحمان وہ آئے وفاقی شرعی عدالت میں. 4 جج صاحبان تھے بڑے کمپیٹنٹ. انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی ہمیں یہ شاعر ہم استعمال کر سکتے ہیں جس پہ ہمیں پابندی لیے ان کو آپ حذف کریں. اس میں جناب ہوا یہ 22 دن سماعت ہوئی حسن بھائی، 22 دن سماعت ہوتی رہی. حکومت پاکستان کی طرف سے اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل اپنا ریاض الحسن گیلانی صاحب اور دیگر ہمارے مسلمان وکلا بڑی تیاری وہ بھی پیش ہوئے. اس کے بعد انہوں نے عدالت نے اپنی معاونت کے لیے ملک کے جید علماء کرام کو بھی بلایا. سمپل سا سوال تھا کہ کیا ایک اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم اسلامی شاعر استعمال کر سکتا ہے؟ یہ تو عام آدمی کو بھی نہیں کر سکتا. ایک کرسچن کو کس طرح اجازت دے دیں کہ وہ اپنے چرچ میں اذان دے، وہ اپنے چرچ کو کہے کہ صاحب یہ مسجد ہے، وہ اپنے آپ، تو یہ پھر فساد پھیلے گا. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا وہ جو وفاقی شرعی عدالت کی جو ججمنٹ ہے رپورٹڈ ہے PLD میں، وہ حسن بھائی اتنی کمپیٹنٹ ہے اور اتنی کمپریہنسو ہے، اتنی زبردست ہے کہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. پھر اس ججمنٹ کو لے کے یہ شریعت اپیلیٹ بینچ میں گئے. وہاں پہ افضل اللہ صاحب اور 5 جج صاحبان بیٹھے، وہاں بھی دلائل ہوئے، وہاں سے ان کی خارج ہوئی. یہ 2 ججمنٹس بہت کمال ہے. لیکن جو میں اپنے ناظرین کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر وہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اور اس قادیانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں آئینی اور قانونی طور پہ، تو وہ جو ظہیر الدین بنام سرکار ججمنٹ ہے 1993 والی ہے جی، اس کا وہ SCMR 1993 پیج نمبر 1718 والی، اس کو ضرور مطالعہ کریں. اس ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا. اس میں جج صاحبان نے ان کے تمام سوالوں کے جواب دیے اور کہا کہ آپ یہ شاعر استعمال نہیں کر سکتے. یہ قانون، جملہ دیکھیں کیا لکھا کہ یہ جو قانون بنا ہے 298B اور 298C، انہوں نے کہا یہ آئین کی روح کے مطابق ہے. اور اس سے 2 جملے سنیں، اور اس سے آپ کے جو حقوق ہیں، جو بحثیت اقلیت کے حقوق ہیں، جو آپ مطلب شور مچاتے ہیں پوری دنیا میں ہمارے حقوق ہمارے حقوق، تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس قانون سے آپ کے کوئی حقوق جو ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے. اور پھر کہا کہ آپ تو فراڈ کرتے ہیں. آپ بتائیں مرزا قادیانی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح، مرزے کی بیوی ام المومنین کس طرح، مرزے کی باتیں حدیث کس طرح. آپ غیر مسلم ہیں، آپ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ کلمے کا بیج لگاتے ہیں. اور اس محمد سے مراد جو محمد کلمے کا بیج اپنی عبادت گاہ کے باہر ڈسپلے کرتے تھے، پرچے درج ہوئے، کوئٹہ ہائی کورٹ کا بڑا کمال فیصلہ. اس محمد سے مراد سپریم کورٹ نے لکھا. اس سے بڑا دجل، اس سے بڑا دھوکے بازی نہیں ہے. ذرا سنیے، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو آپ بیج لگاتے ہیں اور اس میں لفظ جو محمد ہے، مسلمان اس لفظ محمد سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور قادیانی جب لفظ محمد پڑھتا ہے اپنی اذان میں یا کلمہ میں، وہ محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتا ہے. اور اس کے انہوں نے پھر یہ کیا کہ قادیانی کتب کے 20 حوالے وہاں پہ دیے اور کہا کہ دیکھیں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہم آپ کو الاؤ کریں کہ جائیں جا کے اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، تو گویا ہم معاشرے میں ایک اور سلمان رشدی پیدا کر رہے ہیں. وہ سٹینک ورسز والا گستاخ رسول. اب اس سے انہوں نے پھر ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کی تبلیغ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی، آپ کے مکان کو، آپ کی جان کو، آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچے گا. اگر آپ تبلیغ کرنے کے پر بضد ہیں تو آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ کی جان اور مال کا کون ذمہ دار ہوگا. لہٰذا انہوں نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جہاں آپ نے اتنا بڑا ایک فیصلہ کیا اور اتنی بڑی آپ نے ایک چول ماری کہ آپ نے ایک بہودہ آدمی کو، ایک سٹوپڈ آدمی کو آپ نے نبی بنا کے پیش کر دیا اور اس کو نعوذ باللہ آپ کیا کہ القابات دیتے ہیں، تو پھر اپنے القابات بھی آپ دیکھیں. حضرت آپ پولیس کے عام آدمی سپاہی کی وردی نہیں پہن سکتے، آپ اپنے گھر کے باہر لفظ جسٹس نہیں لکھوا سکتے.
یہ پابندیاں ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص معاشرے میں آئے اور کہے جی میں نبی ہوں، اور وہ ساری اصطلاحات جو ہیں وہ یہ لوگو ہے ہمارا، یہ ہماری پہچان ہے، اذان وغیرہ یہ سارے جو ٹرمز ساری ہیں. تو اس لیے ہم کسی بھی غیر مسلم کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ اسے اپنے اوپر چشمہ کر کے دھوکہ دے کے اور معاشرے میں سادہ لوگوں کو اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرے. جی ٹھیک ہے. غلام مصطفیٰ چودھری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو قوانین ہیں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے، کیا یہ عالمی جو قوانین ہیں، اقوام متحدہ کا چارٹر ہے یا پھر جو عالمی قوانین ہیں، یہ ان کے خلاف ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ان قوانین کو لے کے بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتی ہے. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی فرمائیں. میں ایک تو تھوڑا سا ایڈ کر دوں جو میرے بھائی نے فرمایا. یہ جو فیڈرل شریعت کوڈ والا فیصلہ ہے PLD 1985 FSC فیڈرل شریعت کوڈ پیج 8 پہ ہے، مجیب الرحمان ورسز حکومت پنجاب. اس میں جو ایشو آیا تھا نا، جس میں امپیون آرڈر جو تھا، یہ آرڈیننس تھا امتناع قادیانیت آرڈیننس، اس کو انہوں نے یہ کہا تھا، جس طرح میرے بڑے بھائی نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا وائیولیٹ، یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے وائیولیٹس دی شریعہ اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف احمدیز ٹو پروفیس پریکٹس اینڈ پریچ اینڈ پروپیگیٹ دا ریلیجن، کہ یہ جو قادیانیوں کو منع کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ایک خوبصورت لمبا چوڑا فیصلہ دے دیا. پھر اسی طرح زین الدین کیس میں بھی اس طرح میرے بھائی نے فرمایا نا کہ وہ ان کو بہت ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر کے، ایون قادیانیوں کا جو معاملہ تھا، قائد اعظم کا جنازہ نہ پڑھنا سر جعفر اللہ کا، وہ پلس مختلف چیزوں کے حوالہ دے کے کہ کسی فراڈیے کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی تھا کہ ہیومن رائٹس والی بات کہ جی کائن کا آرٹیکل جو ہے نا وہ ہمیں 20 جو ہے ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز. ٹھیک ہے. ہمارا جو آئین ہے یہ تو سب کو رائٹ دیتا ہے کہ اپنا پروفیس کرے، اپنا کوئی اجلاس بھی کرے، اپنا مذہب، اپنا کاروبار، اپنی ہر چیز، لیکن ساری چیزیں سبجیکٹ ٹو لا. اگر پاکستان میں ہر بندے کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مرضی کا مذہب اختیار کرے، پابندی نہیں کہ فلاں مذہب اختیار کرنا ہے. ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم جبر نہیں، کیونکہ فلاں بندہ فلاں مذہب ہی اختیار کرے گا، یا کسی گن پوائنٹ پہ مسلمان یا کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنے کے لیے نہیں اجازت دے سکتے. اسی طرح حق حاصل ہر بندے کو قانونی طور پہ ایک شیلٹر ہے کہ وہ جو پروفیشن اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے دیگر معاملات جو ہے نا، لیکن سبجیکٹ ٹو لا ہے کہ قانون کے اندر رہ کے سارے معاملات کر لیں. اب یہ تو ہمارا پاکستانی قانون ہو گیا. اب جو انٹرنیشنلی لا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی ایسا قانون قادیانیوں کو قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کے مذہب کا لبادہ اوڑھ کے ایک سادہ لوگوں کو فراڈ کریں، ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کریں، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت یا ہماری جو مقدس کتاب ہے قرآن پاک، اس میں کوئی تحریف کریں. دنیا کا کوئی قانون، کوئی چارٹر، UN کا یا کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کا، وہ قادیانیوں کو اس طرح کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. متین صاحب، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت تمام مذاہب کے جو پیروکار ہیں ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے، لیکن قادیانیوں پر قانونی پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. تو آرٹیکل 20 تو مذہب کی تبلیغ کی اجازت دیتا ہے، تو قادیانی کیوں نہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے؟ یہ بتائیے ذرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 20 ہے، اس کو وہ ایک دفعہ نہیں 2 3 4 دفعہ لے کے ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں گئے ہیں، اور ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ان کو کہا کہ صاحب آپ اس آرٹیکل کے تحت جو آزادی مانگنے آئے ہیں وہ تو اس آدمی کو ہوتی ہے جو فراڈ نہیں کرتا. آپ تو فراڈ کرتے ہیں، تو ایک فراڈ جو کرنے والا آدمی ہے اس کو آزادی کس طرح ہم اس کو الاؤ کریں؟ آرٹیکل جو 20 ہے، حسن بھائی ذرا غور سے سنیے گا، آئین کا آرٹیکل 20 جو ہے نا، یہ پاکستان میں تمام اقلیتوں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، حتی قادیانی ہیں یا مسلمان ہیں، وہ ایکول ان کو ٹریٹ کرتا ہے کہ سب کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی ہے. وہ 3 شرطیں لگاتا ہے کہ یہ 3 شرطیں اگر کوئی پورا نہیں کرے گا، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے، ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. مثلا پہلا یہ ہے سبجیکٹ ٹو لا، کہ وہ اس کو آئین اور قانون کو تسلیم کرے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہے
کہ صاحب وہ اس کی تبلیغ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو. نمبر 3 کہ اس کی تبلیغ اخلاقیات کے انڈر ہو جائے, ٹھیک, ابیوز نہیں کرے گا وہ. اب دیکھیں کہ اگر ہم پہلی شک دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو بھی تبلیغ کرے گا وہ آئین اور قانون کو تسلیم کرے گا. قادیانی تو آئین کو مانتے نہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو 106 اور 260 ہے کہ جس کے تحت ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار, وہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان, ہم تو جب قادیانی آئین میں دی گئی اپنی حیثیت نہیں مانتے, پھر وہ آئین میں دیے گئے حقوق کس طرح مانگتے ہیں؟ دیکھیں یہ پابندی لگاتا ہے. دیکھیں آپ چلتے ہیں اس میں سڑک پہ آتے ہیں تو آپ کو آزادی ہے کہ آپ جیسے مر جائیں اب, لیکن اس کی میں ریسٹرکشنز کیا ہیں, پابندی کیا ہے کہ آپ ایک لمٹ سپیڈ سے اوپر نہیں جائیں گے, آپ سرخ اشارے پہ رکیں گے. تو اگر آپ سرخ اشارے پہ نہیں رکیں گے آپ کا چلان ہوگا, بار بار چلان ہوگا, آپ پہ بیان ہو جائے گا, لائسنس کینسل ہو جائے گا. اب قادیانی جو میں پولیس اسٹیشن گیا پرچہ درج کروانے, مجھے وہاں ڈی ایس پی صاحب نے فرمایا کہ جی قادیانیوں کو آپ کیوں نہیں حقوق دیتے؟ تو میں نے ان سے کہا جی لے لیں حقوق, آپ مجھے یہ بتائیں کون سے حقوق چاہیے, مسلمانوں والے, قادیانیوں کو مسلمانوں والے حقوق چاہیے یا غیر مسلموں والے؟ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں والے حقوق دیں تو صاحب آئین روکتا ہے, میں تو نہیں, آئین روکتا ہے نا, آئین کہتا ہے نہیں میں دیتا. کیوں؟ آئین کہتا ہے یہ نان مسلم ہے, غیر میں نہیں دیتا. اچھا اگر وہ کہتے ہیں جی ہمیں غیر مسلموں والے حقوق دے دیں تو لے لیں, آپ کہیں تو صحیح کہ وہ یا نان مسلم. جب آپ چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں تو پھر تو نہیں ہے. یہ جو 20 ہے اس کو عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ظہیر الدین بنام سرکار میں بھی اور کیسز میں بھی کہ آپ کو اجازت ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کی, لیکن یہ جو آئین کے 3 شرائط ہیں جب تک آپ پوری نہیں کریں گے ہم آپ کو الاؤ نہیں کر سکتے. غلام عثمان چوہدری صاحب, پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بحث ہوئی اور قادیانیوں نے بھی بہت زیادہ اس کے اوپر حصہ لیا. ان مباحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ قادیانیوں کے خلاف یہ جو قوانین بنائے گئے کہ وہ اسلامی شاعر نہیں استعمال کر سکتے, تو کیا قادیانی جو ہیں وہ 4 دیواری کے اندر اسلامی شاعر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ 74 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور پھر 84 میں قوانین سامنے آئے. جو 74 اور 84 سے پہلے کی قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر مینار تعمیر کی گئے ہیں اور یا دیگر اسلامی شاعر ہیں, کیا ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا قانونی طور پر؟ اس وقت ایک بڑی زبردست بحث چل رہی ہے عدالتوں میں بھی, کچھ فیصلے بھی ایسے آ رہے ہیں اور قادیانی ہر جگہ پہ ایک ہی پوائنٹ لیتے ہیں کہ بھئی یہ امتناع قادیانی آرڈیننس آیا 84 میں, جی ہمیں نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا 74 میں, ہماری عبادت گاہ بنی ہے 54 میں, جی تو اس لا کا ریٹروسپیکٹ افیکٹ موثر ماضی تو نہیں ہوگا 84 سے پہلے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں پوچھنا کہ 4 دیواری کے اندر میں کر رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ ایک تو یہ پولی لیتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں ہم تو 4 دیواری کے اندر کر رہے ہیں, جی ٹھیک ہے. کیا دنیا کا کون سا جرم ہے جو قانونی طور پہ ایک ممانعت ہے جس کی کرنے کی, اس کو 4 دیواری کے اندر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اندر بیٹھ کے جوا کھیلتا ہے, ہمارا قانون منع کرتا ہے کہ اندر جوا نہیں کھیل سکتے آپ, اندر ہو یا باہر ہو نہیں کھیل سکتے آپ. کوئی غلط کام جس کو قانون منع کرتا ہے 4 دیواری کے اندر ہو یا 4 دیواری کے باہر, انہوں نے نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک. دوسری بات اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارا جو عبادت خانہ ہے وہ پہلے کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ 84 میں قوانین بنے اور یہ عبادت گاہ 1970. اب اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ ہمیشہ دیکھنے میں یہی ہے, ہسٹری یہی ہے کہ پہلے اوفینس کمٹ ہوتا ہے, لیجسلیشن بعد میں ہوتی ہے, قانون سازی اس کی بعد میں ہوتی ہے. اب فرض کریں کہ ایک اب منشیات کا ایک قانون چل رہا ہے جس میں پہلے تک جو چرس پیا کرتے بانگ پیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, چرس کی حد تک ممانعت تھی. اکثر مختلف جگہ پہ وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ کے وہ بانگ اس کو بنا کے پیتے ہیں, بوٹی کہہ لیں, ٹھیک, وہ پیتے ہیں. اب جو CNS ہے, کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ, اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ کو بانگ بھی اگر پیے گا نا تو اس کی بھی سزا ہوگی, پرچہ ہوگا اس کے اوپر. اب وہاں جو بندے بیٹھے وہ کہہ دیں جناب ہم تو یہاں سے 100 سال سے دربار بنا, ہم یہاں بیٹھ کے بانگ پیتے ہیں, ملانگے ہمیں کیوں روکتے ہیں, ہمارے اوپر تو لاگو نہیں ہوتا, تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اسی طرح اگر ان کی عبادت گاہ پہلے کی بنی ہوئی ہے 74 یا 84 سے پہلے کی, تو جب قانون بن گیا تو پھر اس کو اس کے تابع ہونا پڑے گا, یہ نہیں کہ قانون اس کے تابع ہو جائے گا, وہ قانون کے تابع ہوگی. تو یہ ان کا یہ جواز ہے, کہنا یہ انتہائی غلط ہے. اور 4 دیواری کے اندر اگر قادیانی 4 دیواری کے اندر عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں تو اسی دن کیوں کرتے ہیں قربانی؟
صحیح. یہ تو مسلمانوں کے تہوار ہیں, 3 دن مسلمان قربانی کرتے ہیں, اس دن نہ کریں, باقی دنوں میں کہا ہمیں کیا اعتراض ہے, اندر کریں یا باہر کریں, ٹھیک ہے. اسی دن پہ اور اسی وقت پہ جو ایک مسلمانوں کا طریقہ کار آیا جائے کہ صبح نماز پڑھی اس کے بعد قربانی کے لیے آ گئے, وہ اسلام پریکٹس کرتے ہیں, تو اس لیے وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, امتناع قادیانیت آرڈیننس کی, وہ نہیں کر سکتے, ان کو قطعاً کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کی حرکت کریں وہ. ٹھیک ہے حسن بھائی, یہ ہمارے بچے, ہمارے کارکنان جب جاتے ہیں نا پرچہ درج کروانے کے لیے, تو ہمارے ڈی پی او صاحبان, جو ڈی ایس پی صاحب یا انسپیکٹر ایس ایچ او صاحبان ہمارے بچوں کو کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو 4 دیواری کے اندر کرتے ہیں قربانی, ہاں جی, بڑی تو پھر آپ تو نہ کریں. تو حضرت ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جرم ہوتا ہے, وہ چاہے جیسے چوئی صاحب نے فرمایا وہ باہر ہے یا اندر ہے. اگر گورنمنٹ پولیس کو یہ پتہ چلے کہ 4 دیواری کے اندر دہشت گرد چھپا ہوا ہے, تو آپ 4 دیواری توڑ کے اندر نہیں ہے, کیونکہ جرم ہو رہا نا, تو وہ بھی جرم ہے, یہ بھی جرم ہے. اسی طرح حضرت جیسے بھائی جان نے فرمایا کہ یہ قادیانی کہتے ہیں جی کہ وہ 1974 کے پہلے سے ہماری بنی ہوئی عبادت گاہیں, تو 84 میں قانون آیا. حضرت اس میں ایک جملہ یاد رکھیے کہ جرم مسلسل کیا ہوتا ہے. یہ جرم مسلسل ہے کہ عبادت گاہ ہے, اس کے اوپر وہ منارے لگے ہوئے ہیں, وہ جرم مسلسل ہے. یا تو وہ منارے ہٹائیں, اس کی جو آرکیٹیکٹ جو ہے اس کا وہ جو چینج کریں, وہ دور سے مسجد نظر نہ, جب وہ مسجد کی شیپ پر ہے تو دین وہ جرم مسلسل کے زمرے میں آتا ہے. متین خالد صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر ڈس انفارمیشن کمپینز چلاتی ہے, پاکستان کو بدنام کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مختلف رپورٹ شائع کرتے ہیں. ہم نے بھی اس پہ کئی پروگرامز جو ہیں وہ نشر کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ یا دیگر انسانی حقوقی تنظیمیں اور برطانوی پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ مختلف جو یورپی ادارے ہیں وہ پاکستان کو بڑا پریشرائز کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ قادیانیوں پر ظلم کیا جاتا ہے, قادیانیوں کو یہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہے. تو کیا یہ جو برطانوی ملک ہیں یا جو کینیڈا ہے یا امریکہ ہے, یہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی کر سکیں, اور یہ جو قادیانی پاکستان کے خلاف سازشیں کریں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ قادیانیوں کا ایک ونگ ہے جو خلیفہ کے حکم پہ بنایا گیا. انہوں نے یہ کیا کہ وہ ونگ یہ کام کرتا ہے جس میں لارڈ طارق بھی شامل ہے, منسٹر جو ہے برطانیہ کا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر مہینے بلا ناغہ ای میلز اور ان کو لیٹر لکھتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کو, اور وہ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کو, وہ کانگریس کی جو حقوق انسانی وہاں پہ تمام یورپی ممالک کے پریزیڈنٹس کو, ان کے پرائم منسٹرز کو وہ لیٹر لکھتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے. وہ سارے لیٹر وہ دباؤ یورپی یونین کی طرف سے آتا ہے, پھر وہ IMF کو خط لکھتے ہیں, ورلڈ بینک کو خط لکھتے ہیں, اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں بعض حساس چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ کون کون سے ملزم جو ہیں IMF کی خواہش پہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ نے چھوڑے ہیں. اب وہ جو دباؤ آتا ہے تو گورنمنٹ یہاں پریشان ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ آگے ججمنٹس دیکھتی ہے. اب سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہی ظہیر الدین بنام سرکار والا, اس میں 2 ٹوک بات ہے کہ جناب ان کو حقوق حاصل ہیں لیکن یہ دھوکے باز ہیں. اب وہ چیز سمجھتے نہیں. اب دیکھیں یورپ میں ایک قانون بنا ہے کہ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جی. ہم نے کبھی وہاں پہ انٹرفیرنس کیا کہ جناب یہ آپ نے کیا, یہ آپ کر رہے ہیں اخلاقیات کے خلاف. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے, وزارت خارجہ کو بالخصوص یہ چاہیے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے اس کی لے کے سفارشات وہ ان کو بھجوائے اور ان سے کہے کہ صاحب یہ دھوکے باز, یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں, پورا رائٹ ہے, لیکن کسی دھوکے باز کو تو اجازت نہیں نہ دی جا سکتی. وہاں برطانیہ میں کچھ سیکنڈ آدمی خاتون کہہ سکتی ہے میں ملکہ ہوں, کو کہہ سکتا میں شہزادہ چارلس ہوں, اس کو پاگل خانے بھیج دیں گے. اب یہاں پہ ایک آدمی کہتا ہے میں محمد رسول اللہ, اور کہتے ہیں جی پاکستان میں ہمیں حقوق حاصل نہیں ہیں. یہ زیادتی ہے. ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کا ایک کمپریہنسو جواب جو ہے نا جی وہ شائع بھی کرے اور عالمی لیول پہ اس کو ان کو بھجوایا جائے. آپ دونوں کا بہت شکریہ جی, آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.